दोनों हमारे सीनियर अफ़साना निगार हैं और आज हमने इनका अफ़साना रखा है और इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक। तो हम अफ़साना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आलम खान साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अफ़साने का आगाज़ करें और इनका अफ़साना जा चुके से आखिरी मुकालमा। जी, ये फ़ोरम पे मौजूद है, 4 मिनट मौजूद है, मैं दोबारा इसको कर दे रही हूँ। जी, अमजद आलम खान साहब, अफ़साने का जी आगाज़ कीजिए। जी मेरे अफसाने का उन्वान है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। जी मैं अफसाना पेश कर रहा हूँ। जा चुके से आखिरी मुकालमा। हुँ, हयात के सारे रिश्ते तेरे नाम से मुंसलिक हैं। जमानो मकां की हर एक तख्ती तेरे लिए ही रोशन है। तू हर अहद में अमर है, तू ही आइंदा के लिए है। तू पहले की मानंद हमारे दरमियान लौटा, हम खाली बदन फजा में मुअल्लक चीलों के घोंसले बन गए हैं। शहर आफियत के दर बंद हो चुके हैं। रफ्ता रफ्ता सारी ख्वाहिशों ने यूं हथियार फेंक डाले कि जैसे हिंसों में इनकी तादाद भी 90,000 हो गई हो। हमारे सर हमारे धड़ों पर नहीं है, हमारे बाजू भी कट चुके हैं। तू के सारी अकियाइयों का कुल है, लौटा कि तेरे बिना सब जाविये मुंतशिर हैं। हजूम घरों और इबादत गाहों के दरमियान खुले आसमान के नीचे खड़ा अपने जा चुके को खबर दे रहा। ये उसे पाने की इंतहाई घड़ी है। ये उसको पाने की इंतहाई घड़ी है। तब मस्जिद की जी। अजाने तब मस्जिदों की अजाने, मंदिरों की घंटियां, गिरजा घरों के घड़ियाल, खौफ सीटियां, मुजरम सदाएं, खसूसी दुआएं और उमूमी चीखें एक साथ गूंजती हैं। ये सब वही थे जो उसे हर कीमत पर पा लेने का फैसला कर चुके थे। दुआएं, सदाएं और चीखें, फिर एक कयामत का शोर। वो कहाँ था, किसी को खबर नहीं थी। वो जरूर आएगा, सबको यकीन था। इसीलिए वो थक हार कर एक दूसरे को तकने लगे तो फिजा में एक शनासा सी आवाज उभरी। तुम घरों और इबादत गाहों से निकलकर मैसूर हो चुके हो कि अब तुम्हारी मंजिल कहाँ है। और फिर मुझ पे ये इल्जाम कि मैं खो गया हूँ। मैं तो एक तवील अरसा तक तुम्हारे दरमियान तड़पता से सकता रहा। वो तुम ही थे जो लम्हा लम्हा मुझको कत्ल करने की साजिश के मुर्तकब हुए थे। मैं मौका पाकर तुम्हारे तारीख सेल से भाग आया, वरना तुम्हारा हर कदम मुझको जिंदा दफन करने की कोशिश में मसरूफ था। ये झूठ है, बोहतान है। अगर हम ऐसे होते तो तुझको सदाएं न देते। हजूम फिर चीख उठा, सदा फिर से गूंजने लगी। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी बस्ती के आसपास के घरों में खाली कनस्तर बजते रहे। बच्चों को बहलाने की खातिर चूल्हों में बेफायदा आग जलती रही, मगर तुम नई सुबह के गीत गाते रहे। जब मैंने मुजाहमत की तो तुम अपने अपने कुर्ते उठाकर पेट के पत्थर दिखाने लगे, गोया बांट कर खाना जरूरी न था। और फिर जब मैंने कहा कि लुंगी और खुशे की चमक ने तुम्हारी चंगेरों की रोटियों को खुश कर दिया है, तुम खेतों की पगडंडियों पर उगी घास के लिए एक दूसरे पर फायर न करना, कि तुम्हारा दुश्मन वही है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम नहायत ढटाई से मुस्कुरा कर कहने लगे, जो हमें खाने को दे, हमसे काम क्यों ना ले। और फिर दारू पीने के इतने रसिया हुए कि घर की औलाद बेदारू ही मरने लगी। तुम ताश के पत्तों को मुसावी तकसीम करके अपने अपने रंगों में यूं खो गए कि जैसे बाहर भी हर एक काम बराबरी की बुनियाद पर हो रहा है या होने के इम्कानात मौजूद हैं।
जब तुम और जब तुम्हारी ब्लाइंड चालों ने गोदामों की सारी गंदम उजाड़ दी तो मैंने हद से बढ़कर मुदाखलत की। तुमने फातिहाना कहकर लगाया और फिर मुझे मेरे अहद के बीत जाने की इतला दी। मैं कि तुम्हारी मतलूका इमलाक ठहरा, मुझसे राब्ते की ख्वाहिश चे मानीदार है। हम चाहते हैं कि हमारी शनाख्तें कभी ना मिटने पाएं। तू जो हमारा मरबूत माजी भी है, अगर लौट आए तो हम सबकी बका है। हजूम ने फिर अपने अज़्म का इयादा किया और सदा पहले से ज्यादा बुलंद हो गई। तुम्हें जिसका डर है वो जुर्म कब का कर चुके हो। तुम्हें खबर है कि मैंने कहा था कि तुम्हारे गीतों और तुम्हारी धुनों का हमारी धरती से कोई ताल्लुक नहीं है। तब तुम इलेक्ट्रिक गिटार के तेज ऊंचे सुरों में कहने लगे, तासब बुरी चीज है, फन एक खित्ता-ए-अर्द की विरासत नहीं है। और फिर इसी आड़ में वदेसी जुबान, नगमे, बदन हरकतें हमारी तहजीब की बुनियाद बन गए। और तुमने ऐसी तस्वीर और मुजस्मे बनाए कि लोग कभी इस तरह के नहीं थे। कब तुम्हारे चेहरे की हर एक खुशी कब तुम्हारे चेहरे जिंदगी की हर खुशी से तने थे, या गोरियां तुम्हारी मोहब्बत में हमला हुई थीं, या भरे दरबार की रक्स महफिल में तुम्हारे नाम पर जाम उड़ेले गए। तुम तो बस यूं ही थे, यही थे। और हाँ, तुमने तलुए सहर के मनाजिर को स्या शेड देकर कहा कि मारूजी ओ मौजूई सूरत हाल का यही तकाजा है। तुमने बहस बहस, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, चाय चाय मुझको बेचा, मगर मैं फिर लौट कर तुम में आन और बसता। तुम हमेशा मुरवजा सियासी ढांचों को यकसर तब्दील करने की जरूरत महसूस करके किसी करीबी सिनेमा हाउस में सेक्सी सोजन का आखिरी शो देखने के लिए निकल खड़े हुए, या फिर रात भर मोल की सवानियों के बदन इस तरह नोचते रहे कि सुबह तक आने वाले नए हाकिमों की आवाज पर लब्बैक लब्बैक कहने के सिवा कोई चारा न था। जो कुछ उन्होंने कहा तुमने लिख दिया, और यही तुम्हारी तारीख ठहरी। जुगराफियाई हदबंदी भी बहादुर हमला आवरों ने की। क्लासरूम में बच्चों को नोट्स लिखवाए गए कि जब खूनी लकीरों से मुल्कों की तकसीम हो तो उसे ही अपनी आज़ादी की तारीख कहना, कि उस रोज इमारतों पर चरागा किया जाएगा और शहर भर में तातील होगी। अगर कभी तुम्हारे साथी ने अपनी खिफत मटाने की खातिर तुम्हें मेरी मौत की इतला दी तो तुम झट बोल उठे कि मौत तो एक अटल हकीकत है और वक्त हमें भी एक रोज मार डालेगा, मगर कब कबल अज वक्त खुद को बेरोजगारों की लंबी कतार में कैसे लगा दे। चुनाचे समझौते तुम्हारी फितरत बने और बाकियों ने मुझको जिंदा रखने की आड़ लेकर बेरोजगारी को अपना वतीरा बनाया, और मौसमों की शदीद फायरिंग से शहर के चौकों में ढेर हो गए। वर्दियों की स्मार्टनेस ने तुम्हारे सरों को झुकाया कि जैसे मार्च पास की आवाजें कौमी तरानों की मुकद्दस धुनें हों। तुम गोलियों और जीपों की आवाज सुनकर घरों में दबके रहे, ये सोचकर कि फिलहाल आगे बढ़ने का मौका नहीं है। और फिर तुम्हारे जिस्मों पे ऐसे काई जमी कि उनके अनासर हवा में तहलील होने लगे। सड़कें फाशाओं का रूप धारे तुम्हारी जवानी निकलने लगी, और तुम्हारी सियासत ने तुमको मट्टी मट्टी किया, और तुम शेल्फ के एक चेक की खातिर एक दूसरे के लिए वहशी बने। इसलिए तुम्हारे सर और बाजू कटे, और मैं जख्मों से निढाल तुमसे इतनी दूर जा गिरा कि तुम्हें मेरी खबर तक न होने पाई, और तुम्हारे बदन मुझसे खाली हुए। अब मुझको पाने की कोई भी सूरत नहीं है कि सब नंबरों की बसें जा चुकी हैं। और अगर मुझको पाना ही मकसूद ठहरा तो अपने अपने चेहरों से कतबे उतार फेंको, एक होकर सच्चाइयों की तरफ लौट जाओ कि यही मेरी बका का रास्ता है। इस रास्ते की तरफ उठा हुआ हर एक कदम मेरी समत होगा। शहर हकीकत का रास्ता तुम्हारा मुंतजर है। सदा खत्म हो गई,
ہجوم فلک سے شگاف نعرے لگا رہا تھا، ہجوم نعرے لگاتا رہا، جیل کی چار دیواری پر لگی سرچ لائٹیں بدستور جلتی رہیں، مخالفوں کی خوف سیٹیاں بج رہی تھیں، جرم گھڑیال کی آخری آواز گونجی اور نعروں میں گم ہو گئی۔ مخالفوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہونے کا وقت ہو چکا ہے، پچھلے پہر کے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے، کوئی قیدی بھاگنے نہ پائے، مگر یہ کون جانے کہ اصل قیدی تو ایک مدت سے بھاگ کر جا چکا تھا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک جی، عالم خان کا افسانہ ہم سن رہے تھے، جا چکے سے آخری مکالمہ۔ ایک ایسے کردار کو موضوع بنایا جو غائب کردار ہے، اس کو موضوع بنایا ہے عالم خان نے، اور ایک مکالماتی صورت میں یہ افسانہ چل رہا ہے، اور مکالمہ جس میں سامنے مکالمے میں کوئی ہے نہیں، یہ مکالمہ خود ساختہ ایک مکالمہ ایک وہ ہے کی صورت میں ہے۔ تو اس افسانے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عاصم جی حسین بھی ہے، ناشد جاوید صاحب بھی ہے، رشی خان صاحب بھی ہیں۔ جی راشد صاحب، آپ سے درخواست ہے۔ جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے۔ عالم خان کافی سینئر افسانہ نگار ہیں۔ یہ جو افسانہ ہے جا چکے سے آخری مکالمہ، یہ ایک گہرا اور پیچیدہ افسانہ ہے۔ بڑے غور سے اس کو میں نے سنا ہے، اور کیونکہ یہ پہلے پی ڈی ایف میں تھا، شاید تو صحیح طرح سے پڑھا نہیں گیا، لیکن اب میں نے بڑے غور سے سنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، وجودی، سماجی، اور جو ہمارے تہذیبی مسائل ہیں ان کا حوالہ ہے، اور علامتیں بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، اور تمثیلیں بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو بڑا گہرائی سے دیکھنے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے یہ افسانہ۔ اس میں طبقاتی معاشرہ جو ہے، اس میں جو جبر و استحصال جاری ہے، وہ بے بسی اور پھر بیگانگی، اس کی بھی پوری عکاسی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ایک فرد کی نفسیاتی اور روحانی کشمکش کو پیش کرتا ہے یہ افسانہ، بلکہ سماج کی جو ایک کیا اس کو کہنا چاہیے، اجتماعی بے چینی اور انتشار ہے، اور جو ہماری اقدار جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں، وہ ان سب کو بے نقاب کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جا چکے کی جو تلاش ہے یہ صرف بیرونی نہیں، اندرونی بھی ہے۔ یہ تلاش جو ہے یہ فرد کی اپنی شناخت اور اپنے وجود کی جو ہے وہ تلاش ہے۔ بہت اچھا افسانہ ہے۔ ویسے اس افسانے کا اختتام جو ہے وہ مجھے کچھ حد تک مبہم سا لگا ہے، کیونکہ ہجوم کے نعرے اور محافظوں کی سیٹیاں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ابھی تک اپنی تلاش میں مصروف ہے، لیکن اس تلاش کا انجام جو ہے وہ واضح نہیں۔ بہرحال یہ ابہام جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قاری جو ہے کو یہ افسانے کے بارے میں مزید سوچنے پہ وہ تحریک تو ضرور دے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ اچھی بات کہی آپ نے کہ اپنے آپ کا بھی سے بھی وہ ہے، یہ جو تلاش ہے اپنے آپ کی بھی ہے، یہ جو مکالمہ ہے اپنی ذات سے بھی ہے، یہ خود کے گم ہونے کا بھی مکالمہ ہے، ایک پورے بھیڑ میں، ایک جبر کی صورت میں، اور ایک دنیا میں جو بھی بدلتی صورتحال ہے اس سے پہ ایک شخص سے گم ہونے کی طرف یہ کہ اپنی ذات سے مکالمہ ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اس میں ایک ابہام کی ضرورت ہے، افسانے میں جو تکنیک ابہام کرا جانا، اس افسانے میں عالم خان نے اس تکنیک کو برتا ہے۔ جی کوئی اور دوست ہمارے عاصم جی حسین صاحب بات کریں گے؟ آج دوست کم ہے اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔
ऋषि खान साहब, आप बात करेंगे अफसाने पे? आपका भी, आप हम आपका तो अफसाना भी सुनेंगे, लेकिन आप बात करेंगे आलम खान साहब के अफसाने पर? अ, जी, अफसाना जी। मैंने वैसे पहले भी पढ़ लिया था। और हम्म। ये जो तकनीक इस्तेमाल की गई है इसके लिए, वो हम्म। बहुत कहना चाहिए, मैं उससे बहुत दूर हूँ। इस तरह की, इस एक बड़ी एक जदीद अंदाज में ऐसी मतलब ये तकनीक नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है ऐसी बात के लिए जो आम तौर पर बराह रास्त कहनी मुश्किल हो या बिल्कुल उसे मुमकिन नजर ना आता हो। तो इस लिहाज से, और इसमें बहुत सारे गेस्चर्स सामने आते हैं। और वो उनको उनकी बाकायदा तस्वीर बहुत कम बनती हुई नजर आती है। हम्म। उसे महसूस ये होता है कि भाई कारी जो है वो उसको पहले पूरा पढ़े और उसके बाद फिर उसे दोबारा पढ़े और रुक रुक के उसमें से ढूंढे सब जो एक चीज नहीं जा चुके से जो मुकालमा है हम्म। वो सिर्फ एक मेरे हम्म। ख्याल में उनसर की तरफ इशारा नहीं है, एक से ज्यादा चीजें हैं। बहरहाल जो सबसे नुमाया मुझे महसूस हुआ है वो हमारी तहजीब है जो हम्म। हमने हमने गुम कर दी है। तो ठीक है। उस लिहाज से एक खूबसूरत अफसाना है। बेशक ये आसानी से और एक किरत में पूरा समझ आने वाला नहीं है। और जैसा कि हम्म। राशिद साहब ने भी राशिद जावेद साहब ने इशारा किया है, जो आखिरी पैरा है वो कम से कम मुझे नहीं समझ आया कि उसका उससे पहले के पूरे मुकालमे के साथ क्या ताल्लुक है। वो बहुत ज्यादा मुझे मुबहम महसूस हुआ है। यकीनन वो सोचने पर जरूर उभारता है। और कोशिश की जाए तो उसे सारे अफसाने के साथ मिलाकर उससे शायद कुछ सही मकसद जो है उसका सामने आ सके। बहरहाल ये काफी जो जो गेस्चर्स बार बार गेस्चर्स बनते हैं मुकालमों के साथ, वो थोड़ा मूव करते हैं, वो कहीं ठहरे हुए नहीं लगते कि आदमी उसे ये हम्म। समझे कि ये फलां बात सिर्फ की गई है। वो मैंने इसको जब पढ़ा था तब भी मैंने महसूस किया कि जब आप दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ और नए गेस्चर्स सामने आते हैं जो पहली किरत में नहीं थे। हम्म। तो इस लिहाज से बहुत एक उम्दा अफसाना है। और यकीनन एक आध बार पढ़ने से पूरा इसका लुत्फ नहीं उठाया जा सकता, इसको ज्यादा बार और शायद पूरी ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ने की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता जैसे आमतौर पर अफसाने होते हैं या मेरे जैसे बड़े रास्त बयानियों में लिखते हैं और आदमी आसानी से समझ जाता है। ये मेरे ख्याल में जो जदीद तकनीक में इस तरह के अफसाने लिखे जा रहे हैं और मुश्किल काम है जो आलम साहब ने बहुत खूबी से निभाया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सही, सही, दुरुस्त। ये भी एक इशारा जो उन्होंने कहा ऋषि खान साहब ने, कि तहजीब के खो जाने का भी है, अपने अपने माजी से अलग होने का भी है। कि जो जा चुका है वो माजी भी है, हो सकता है वो अपनी तहजीब भी हो सकती है, वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो अपना आप भी हो सकता है। ये जो ऋषि साहब ने कहा कि एक रीडिंग में, ये कि इसको समझना मुश्किल होगा, बल्कि 1 मिनट राह होल्ड कीजिए, 1 मिनट। हजरत मेरा फोन आ गया था। तो हेलो, जी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है बिल्कुल।
جی آ رہی ہے آواز آپ کی. अरे यार। ناجیہ جی مجھے لگتا ہے کہ انجلا جی ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں. شاید کوئی نیٹ کا پرابلم ہے. آپ ذرا دیکھیے. मेरी आवाज आ रही है? جی اب آئی ہے. جی آ رہی ہے. मेरी आवाज आ रही है? جی ابھی آئی ہے. بیچ میں جی کافی آ دیر رہی خاموشی तो رہی. آ رہی ہے آپ کی آواز. بات کیجیے. मेरी आवाज आ रही है? جی اب آئی ہے. بیچ میں آپ بار بار غائب ہو جاتی ہے آپ کی آواز. हाँ हाँ, मैं मेरा फोन आ गया था, सॉरी, माजरत। मलिक साहब से दरखास्त है कि वो इस अफसाने पे गुफ्तगू करें जी। मलिक साहब, आलम खान साहब के अफसाने पे गुफ्तगू करिए। कामरान मुगल भी हमारे साथ मौजूद है। عالم خان صاحب کا جو افسانہ ہے یہ پہلی قرت میں تو سمجھ آنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے اس کو بار بار پڑھنا اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سے جو علامتیں اور اشارے ہیں ان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے پہلوؤں پر میرے دوستوں نے گفتگو کی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم اندازے لگا سکتے ہیں اور وہ جو جا چکا ہے وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ ماضی ہے، وقت ہے، کوئی شخص ہے، کیا ہے، جس سے مکالمہ جاری ہے. اس میں ظاہر ہے کہ افسانے کے اندر اگر غور کیا جائے تو ہمیں اپنے گرد و پیش کے حالات بھی نظر آتے ہیں، سیاسی سماجی صورتحال بھی نظر آتی ہے اور جو ایک طرح کا کیاس موجود ہے وہ رہتا ہے. تو یہ ایک مبہم یا اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ابہام سے لبریز افسانہ ہے. اور اس طرح کے افسانے عموماً جدیدیت کے عہد میں لکھے گئے جنہوں نے استعاراتی اور علامتی انداز میں اپنے موقف کو پیش کیا ہے. سو عالم خان کا افسانہ بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا افسانہ ہے اور
یہ افسانہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ عام قاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ قاری جو ذہنی طور پر پختہ ہے اور ادب نے اس کی ذہنی بالیدگی کا ساماں کر رکھا ہے، وہ اس افسانے کو سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر ظاہر ہے کہ نیا قاری جو ہے وہ اس طرح کے افسانوں کے متن سے دور بھاگتا ہے یا بیزاری محسوس کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو میرے تاثرات بنے ہیں وہ تو یہی ہے۔ یہی ہم سب کی رائے ہے کہ ایک ریڈنگ میں افسانہ اپنی جگہ، چونکہ یہ بھی ایک تکنیک ہے کہ اس کو ایک ابہام کی صورت میں رکھا گیا ہے اس افسانے کو، اور جیسا کہ صاحب صدر نے بھی کہا اور رشی خان صاحب نے بھی کہا کہ راست بیانیہ نہیں ہے، اس کی تکنیک کو میں اس طرح سے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو فرسٹ ریڈنگ میں اسے بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں کہ آخر یہ کس طرف ہوا ہے، یا یہ ایک واحد کی صیغے میں کسی سے مکالمہ ہے، یا ایک پورے معاشرے سے مکالمہ ہے۔ یہ اس کو جس طرح سے بڑھتا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو مونولوگ فارم ہے، بظاہر تو ہے کہ کسی سے مکالمہ ہے، لیکن مونولوگ فارم اس طرح سے بن رہا ہے یہ کہ خود اپنی ذات سے مکالمہ ہو سکتا ہے، یہ خود اپنی ذات کے گم ہونے کا بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اپنی ذات کو وہ کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں غائب ہے، اپنا معافی و ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اپنے اندر اپنے بھیتر سے مکالمہ ہے یہ۔ تو یہ افسانے کی یقیناً فرسٹ ریڈنگ میں تو نہیں، لیکن یہ بہت خوب افسانہ، بہت اس کی تکنیک خوب بڑھتی گئی، اور اس آخر تک اس میں ایک کریوسٹی کی صورت رہی ہے کہ کہیں بھی اس طرح سے نہیں رہا کہ جو ایک مشکل تکنیک ہی ہو سکتی ہے یہ کہ اس میں کہیں بھی ایک جھول نہیں رکھا ہے انہوں نے، بلکہ جو ایک ابہام ہے یا قاری تک اس کی رسائی ہے، اس پہ اس میں سوالات چلتے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً اس افسانے کو پڑھ کر ایک بات کا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، اس میں کئی سارے ایسے اس میں ہو سکتے ہیں جس کو سمجھا جائے کہ نہیں یہ اس سطح پہ بات کی گئی ہے، نہیں یہ معاشرے کی سطح، معاشرے کو اس طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے، یہ تہذیب کو کے کھو جانے پر بات کی گئی ہے، یہ ماضی کھو جانے پر بات کی گئی ہے، کسی فرد کو وہ کیا گیا ہے، یا ایک پوری اجتماعی سطح پہ بات کی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ اس عالم خان صاحب کا افسانے کو ہم سن رہے تھے۔ اس تمام عرصے میں کامران مغل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اب درخواست ہے رشید خان صاحب کا افسانہ ہوگا کیسی عجیب عورت۔ رشید خان صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ افسانے کا آغاز کریں، افسانہ فورم پہ موجود ہے۔ جی جی، رشید خان صاحب صاحب۔ صدر کی اجازت سے افسانہ بعنوان کیسی عجیب عورت۔ آس پاس کے سب لوگ حیران تھے کہ جس نے اپنی محبت پانے کے لیے اتنے برسوں تک اس قدر صبر اور استقامت سے انتظار کیا، وہ اسے حاصل کرنے کے بعد یوں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ وہ محبوب جس کی جدائی میں وہ برسوں اکیلی تڑپتی رہی تھی، اب اسی سے جدا ہونے پر کیوں تلی ہوئی تھی؟ منزہ ایوب نے امتیازی حیثیت سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اس کے جلد بعد ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہو گئی۔ وہ ایک اونچے درمیانے طبقے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے تینوں بھائی بہنوں نے بھی اپنے اپنے پسندیدہ شعبوں میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ پھر جیسے جیسے ممکن ہوا سب نوکریوں پر لگ گئے۔ جب بڑے بھائی اور بڑی بہن دونوں کی شادیاں ہو گئیں تو منزہ پر بھی شادی کے لیے زور دیا جانے لگا، مگر اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرے گی۔ معذرت، کب کرے گی اور کرے گی بھی یا نہیں، ابھی اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ جب سب اپنی سی کوشش کر چکے تو تنگ آ کر اس سے چھوٹی بہن کی بھی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور منزہ مختلف نوعیت کی اونچ نیچ سے گزر کر اپنی کمپنی کی مقامی شاخ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچ گئی۔ بے شک اب وہ 30 سال کی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس عہدے کو حاصل کرنے والی وہ کم عمر ترین عورت تھی۔ ادھر اس کی کزن اور سہیلی سمیرا
شادی کے بعد 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی، وہ بھی ایک بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھی۔ سمیرہ یونیورسٹی میں منزہ سے 2 سال سینئر تھی۔ اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا تھا۔ سمیرہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ پر دوسرے عزیزوں کے ساتھ ساتھ منزہ اور کاشف کو بھی بلایا تھا۔ کاشف یونیورسٹی میں سمیرہ کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا اور مردانہ وجاہت کا نمونہ بھی۔ عام طور پر ایسے امیر ماں باپ کے بچے شاذ و نادر ہی تعلیم پر اتنی توجہ دیتے ہیں، مگر وہ تعلیم کے میدان کا بھی شہسوار تھا۔ سالگرہ کی تقریب کے اختتام پر سمیرہ نے دوسرے لوگوں کو الوداع کہتے ہوئے منزہ اور کاشف کو یونیورسٹی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے روک لیا۔ کچھ دیر بعد بچوں کو ان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سمیرہ، اس کا خاوند وسیم، منزہ اور کاشف ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ منزہ کے پوچھنے پر پہلے سمیرہ نے اپنی شادی، بچوں اور جاب کے بارے میں بتایا۔ پھر جب منزہ سے پوچھا گیا کہ اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، تو وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ البتہ جب کاشف نے اسے کریدا تو منزہ نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ دراصل وہ یونیورسٹی کے زمانے سے کسی کے عشق میں گرفتار ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ سب نے 1000 کوشش کی، لیکن اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اگلا انکشاف زیادہ حیرت انگیز تھا کہ اس نے آج تک اس لڑکے سے دل کی بات ہی نہیں کی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکے کو منزہ کے جذبات سے آگاہی بھی ہے یا نہیں۔ وسیم اور سمیرہ پر یہ عقدہ پہلی بار کھل رہا تھا، مگر کاشف تو حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ منزہ جیسی پڑھی لکھی، باعمل اور دنیاوی لحاظ سے کامیاب عورت ایسا بھی سوچ سکتی ہے۔ اس نے منزہ سے سوال کیا، کیا آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ آپ اپنے محبوب سے اظہار محبت کر سکتی؟ مواقع کی تو کوئی کمی نہیں تھی، میں نے بتایا نا کہ وہ ہماری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ہر 2-4 ہفتے بعد آمنا سامنا بھی ہوتا ہی رہتا تھا، مگر مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس سے اظہار محبت کرنا۔ منزہ نے جواب دیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے کئی لڑکیوں سے قریبی مراسم تھے اور میں اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے پسند نہیں تھا کہ وہ مجھے بھی ان لڑکیوں میں سے ایک سمجھے۔ مگر کیا وہ خود بھی کسی اور لڑکی سے پیار کرتا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ البتہ اتنی لڑکیوں سے بے تکلف قربت تھی تو کسی نہ کسی سے محبت بھی ہوگی۔ اور اب کہاں ہے وہ؟ کچھ خبر ہے آپ کو؟ اسی شہر میں ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد سے نہیں ہوئی۔ یونیورسٹی چھوڑے ہوئے تو آپ کو بہت سال ہو گئے ہوں گے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کس زمانے میں جی رہی ہیں آپ؟ اور یہ کیسی محبت ہے؟ آپ نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا اور اسے پیار کرنے لگیں، اس سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا۔ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا تھا آپ کو کچھ خبر نہیں۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے کب اور کس سے شادی کی، اب تک کتنے بچوں کا باپ بن چکا ہے، آپ کی معلومات صفر ہیں، اور آپ اس کے لیے دنیا چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہیں، دنیا چھوڑ کر تو نہیں بیٹھی ہوئی، اپنی زندگی جی رہی ہوں اور ٹھیک ٹھاک جی رہی ہوں۔ مگر یہ پیار تو ابھی تک اسی سے کرتی ہے نا؟ بالکل کرتی ہوں، اور بے شمار کرتی ہوں، مگر اس سے شادی کے امکانات تو اس وقت بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھے، اور اب تو شاید وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوگا۔ شادی کے امکانات کیوں نہیں تھے؟ ایک تو وہ اس وقت یونیورسٹی کی جان سمجھا جاتا تھا۔ اکثر بہت سی لڑکیاں اسے گھیرے رہتی تھیں، ان میں سے کئی ایک مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دولت مند تھیں۔ علاوہ ازیں زندگی کے بارے میں میرا ذاتی پروگرام بھی اسے کسی صورت قبول نہ ہوتا۔ اچھا، ایسی کیا خاص بات ہے اس پروگرام میں کہ آپ کو پہلے سے ہی اس کے رد ہونے کا علم تھا؟ صرف تھا نہیں، بلکہ ابھی بھی ہے۔ میں بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ تو کیا آپ اپنے خامد سے جسمانی رشتہ بھی قائم کرنا نہیں چاہیں گی؟ کیوں نہیں، وہ تو ضرور چاہوں گی، لیکن نہ تو میں خود ماں بنوں گی اور نہ ہی کسی کا بچہ لے کر پالوں گی۔ یہ تو پھر کسی بھی مرد کے لیے بہت کڑی شرط ہوگی۔ ایسا مرد ملنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ میں جانتی تھی، اسی لیے میں نے کسی
پیش قدمی کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ شاید آپ نے اچھا ہی کیا۔ چلیے، اب آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ آپ کے ساتھ بھی تو یونیورسٹی کے بعد آج ہی ملاقات ہو رہی ہے، پورے 10 سال کے بعد۔ کاشف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور یوں گویا ہوا، شاید آپ نے خیال نہ کیا ہو، لیکن اپنے زمانے میں بھی یونیورسٹی میں کافی پاپولر تھا۔ آپ کے محبوب کی طرح مجھ پر بھی کافی لڑکیاں مرتی تھیں۔ سمیرا فوراً بولی، اس امر کی گواہ تو میں بھی ہوں، بلکہ میں شاید اس کی واحد دوست تھی جو اس کی محبت میں گرفتار نہیں تھی۔ کاشف نے اپنی بات جاری رکھی، اکثر مجھے قیمتی تحفوں سے نوازا جاتا تھا، ڈیٹ کی بھی آفر ہوتی تھی۔ تو ڈیٹ پر بھی جاتے ہوں گے کسی نہ کسی کے ساتھ؟ آپ کی گاڑی تو بھری ہوتی تھی رنگ برنگ کی لڑکیوں سے، منزہ نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ کاشف نے پورے اعتماد سے جواب دیا، ڈیٹ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا کبھی بھی۔ شام کو میں ڈیڈ کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا اور تعلیم پر بھی دھیان دینا ہوتا تھا۔ مجھے کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن میرا پیشن تھا۔ سو لڑکیوں یا دوسرے دوستوں کی بھیڑ بھاڑ سب یونیورسٹی تک محدود تھی۔ منزہ کو یہ سب جان کر کچھ حیرت ہوئی، لیکن ڈگری لینے کے بعد تو اپنے ڈیڈ کا بزنس ہی سنبھالا ہوگا۔ لگتا ہے آپ کو میرے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ڈیڈ کا بزنس میرا چھوٹا بھائی سنبھالتا ہے، میری تو اپنی کمپنی ہے۔ میں اسے میں اے آئی ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس پر کام کرتا ہوں۔ بہت سی ایکسپورٹ ہے میری امریکہ اور یورپ کے کئی ایک ممالک کو، اور آپ کی اطلاع کے لیے مجھے ابھی تک شادی کرنے کا بھی وقت نہیں مل سکا۔ اب حیران ہونے کی باری منزہ کی تھی، مگر کیوں؟ اور ان تمام لڑکیوں کا کیا ہوا جو آپ پر دل و جان سے فدا تھیں؟ وہ محبتیں تھوڑا ہی تھیں، وہ تو سب وقتی جوش تھا ان کا۔ جب میری طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملا تو وہ بھی آہستہ آہستہ مایوس ہو کر کہیں اور مصروف ہوتی چلی گئیں۔ کسی ایک نے بھی میرے کامیاب ہو جانے تک کا انتظار نہیں کیا۔ تو کیا بعد میں بھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، ملاقاتیں تو اب بھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح جیسے آج آپ سے آمنا سامنا ہو گیا ہے، مگر سب اپنے اپنے خامتوں اور بچوں کے ساتھ خوش ہیں، یا کم از کم مجھے یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے آپ کے بارے میں جان کر۔ آپ تو میرے بارے میں جان کر صرف حیرت آپ کو تو صرف حیرت ہوئی ہے، لیکن میں تو آپ کے خیالات سن کر دنگ رہ گیا ہوں۔ منزہ نے کاشف کی بات تقریباً انسنی کر دی۔ وہ سمیرا سے مخاطب ہوئی، مجھے اب جانا ہے، امید ہے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ ابھی کچھ دیر تو بیٹھو، آج اتنے دنوں بعد تو ملاقات ہوئی ہے۔ سمیرا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، نہیں، میرے ڈرائیور نے روز رات کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اسے دیر ہو رہی ہے، ہم جلد ہی پھر ملیں گے۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سب نے اسے الوداع کہا اور وہ چلی گئی۔ البتہ جاتے جاتے سمیرا کو ایک نئی مصروفیت دے گئی۔ سمیرا نے پہلے خود بھی یونیورسٹی کے دنوں کو خوب یاد کیا، پھر لگاتار 2 دنوں تک وہ اپنے اور منزہ کے زمانے کے دوستوں کو فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اس زمانے میں اور کون سا ایسا لڑکا تھا جس پر منزہ فریفتہ ہوئی ہوگی، مگر سب کی مشترکہ رائے تھی کہ ان وقتوں میں صرف کاشف ہی اتنا پسند کیا جاتا تھا۔ سمیرا نے ایک دن اور غور کرنے کے بعد چوتھے دن منزہ کو ایک ریسٹورنٹ میں بلا لیا تاکہ ملاقات مکمل پرائیویٹ انداز میں ہو سکے۔ ملاقات پر ایک ایک کافی پینے کے بعد سمیرا سیدھی اصل ٹاپک پر آ گئی۔ منزہ نے پہلے تو بہت ٹال مٹول کی کوشش کی، مگر جب کوئی بس نہ چلا تو ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے سمیرا کے سامنے اقرار کر لیا کہ کاشف حسن ہی اس کا وہ محبوب ہے جس کی محبت نے اسے ابھی تک شادی نہیں کی۔ منزہ نے اسے اجازت نہیں دی تھی، مگر سمیرا نے پہلی فرصت میں کاشف سے رابطہ کیا اور اسے ساری داستان سنا ڈالی۔ کاشف کو تو یہ جان کر نہایت خوشی ہوئی کہ منزہ جیسی لڑکی نہ صرف یہ کہ اسے شدت سے چاہتی ہے، بلکہ ابھی تک اس کی منتظر بھی ہے۔ البتہ اس نے بچوں کے بارے میں کہی گئی منزہ کی بات بھی سمیرا کو یاد دلائی۔ سمیرا نے اسے تسلی دی کہ آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں اکثر ایسی باتیں کرتی ہیں، مگر وہ زیادہ دیر اپنے موقف پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس نے زور دے کر کہا کہ ماں بننا عورت کی فطری طور پر سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ کوئی بھی عورت اپنی اس فطری خواہش کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتی۔ بات پہلے منزہ کے گھر والوں تک پہنچی، پھر کاشف کے والدین تک،
ہر دو اطراف نے اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا۔ منزہ نے اپنی پہلی شرط سے تو پہلے ہی کاشف کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس کی جو دوسری شرط اپنی جاب جاری رکھنے سے متعلق تھی وہ بھی مان لی گئی۔ چھوٹی موٹی تیاریوں کے بعد ایک سادہ سی تقریب میں منزہ اور کاشف شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ دونوں خود تو خوش تھے ہی، ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں اور سمیرا کو بھی اس رشتے نے بہت مسرت بخشی۔ منزہ بے شک اپنی جاب پر بھی پہلے کی طرح دھیان دے رہی تھی، مگر اب وہ کاشف کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ کاشف کے وہ تمام کام جو ابھی تک ملازمین انجام دے رہے تھے، وہ سب بھی اب منزہ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ باوجود ہے کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، وہ کاشف کے ساتھ جنسی تعلقات میں بہت پرجوش ہوتی تھی۔ اسی بنا پر کاشف کو امید تھی کہ وہ جلد یا بدیر ماں بننے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اب کاشف کو یہ ڈر رہنے لگا کہ اگر وقت یوں ہی گزرتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر منزہ ماں بننے کی عمر سے ہی آگے نکل جائے۔ انہی خدشات کے زیر اثر اس نے اپنا خیال سمیرا پر بھی ظاہر کر دیا۔ سمیرا نے یہی بات اپنی کسی اور سہیلی سے کر دی اور منزہ کو بھی کاشف کے خیالات سے آگاہی ہو گئی۔ اس نے ایک شام گھر کے کام کاج ختم ہونے پر ملازمین کو سونے کے لیے بھیج دیا، 2 کپ چائے بنائی اور کاشف کو لے کر بالکونی میں آ بیٹھی۔ کاشف کو مخاطب کیا اور بغیر کسی تمہید کے یوں گویا ہوئی، کیا آپ کو میری محبت پر کوئی شک ہے؟ نہیں تو آپ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا ہے، وہ بھی سمیرا سے۔ سمیرا سے کیا کہہ دیا ہے میں نے اسے؟ وہی بات جو اگر ضروری بھی تھی تو آپ کو میرے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے ہماری بات سمیرا کے ساتھ شیئر کر کے میری محبت کی توہین کی ہے۔ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، آپ نے ہی تو مجھے محبت کے اصل معنی سے آشنا کیا ہے۔ میں بھلا آپ کی محبت کی اہانت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے نزدیک یہ ہمارے رشتے کی بھی تذلیل ہے کہ آپ نے بچے کی خواہش کا معاملہ میرے سوا کسی اور سے ڈسکس بھی کیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمیرا نے ہی شادی کے وقت مجھے تسلی دی تھی کہ شادی کے کچھ سال بعد بچوں کے بارے میں آپ کے خیالات بدل جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، شادی سے 12 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا اور پہلی نظر میں ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی، بری طرح مر مٹی آپ پر۔ 2 سال اسی یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ رہی، لیکن اظہار محبت تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی آپ کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ بتائیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہجوم کا، بھیڑ کا حصہ بننا مجھے کبھی قبول ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں کبھی بھی ایسا کروں گی تو میں اپنی ہی نفی کروں گی۔ اور اس زمانے میں 4 5 لڑکیاں تو ہر وقت آپ سے چمٹی ہوتی تھیں۔ دوسری وجہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں ماں بننا نہیں چاہتی، کسی صورت بھی نہیں، اور مجھے یقین تھا کہ میری اس پیش کی شرط کے ساتھ کوئی بھی میرے پیار میں نہیں پڑے گا۔ معذرت، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کس وجہ سے آپ کو بچوں سے اتنی نفرت ہے؟ بالکل غلط، بچوں سے نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الٹا مجھے تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نہ تو خود ماں بننا چاہتی ہوں اور نہ ہی کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا۔ اب اگر آپ کو یہ سب منظور نہیں تو ہم اچھے دوستوں کی طرح اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں۔ راستے الگ کرنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو صرف یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ ماں بننے سے اتنی الرجک کیوں ہیں؟ منزہ جواب میں خاموش رہی۔ کاشف کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر پھر یہ سوچ کر اٹھ گیا کہ شاید اس وقت منزہ کے پاس اس سوال کا معقول جواب ہے ہی نہیں۔ یقیناً بعد میں وہ معذرت کر لے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ البتہ اس نے خیال نہ کیا کہ بحث کے بعد پوری رات منزہ نے کوئی بات نہ کی۔ اگر کاشف نے کسی اور چیز کے بارے میں بھی پوچھا تو ہوں ہاں میں جواب دے کر خاموش ہو رہی۔ دوسرے دن دونوں اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ شام کو جب کاشف گھر پہنچا تو منزہ ابھی جاب سے واپس نہیں آئی تھی۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے منزہ کو کال کی تو فون بند جا رہا تھا۔ اسے کچھ فکر ہوئی۔ اس کی فکر اور گہری ہو گئی جب اس نے منزہ کے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا رکا دیکھا۔ لکھا تھا، میں واپس نہیں آؤں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں۔ کاشف کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے ہر ممکنہ جگہ فون کر کے پوچھنا شروع کیا، کیا منزہ کی کہیں کوئی خبر نہ تھی۔
اس کا دفتر بھی بند ہو چکا تھا، پولیس میں جانا بھی بیکار تھا۔ دوسرے دن دفتر سے خبر ملی کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے، لیکن وہ کہاں ہے کسی کے علم میں نہیں تھا۔ منزہ کے ماں باپ اور ملنے جلنے والے، کاشف کے ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ سب کو فکر لگی ہوئی تھی، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ ہے کہاں؟ الغرض آس پاس کے سب لوگ پریشان تھے کہ جس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اتنے برسوں تک اس قدر صبر اور استقامت سے انتظار کیا، وہ اسے حاصل کرنے کے بعد یوں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ وہ محبوب جس کی جدائی میں وہ برسوں اکیلی تڑپتی رہی، اب اسے جدا ہونے پر کیوں تلی ہوئی تھی؟ لگاتار 2 دن کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد کاشف نے عورتوں کے اس ہاسٹل کا سراغ لگا لیا کہ جہاں منزہ نے پناہ لی تھی، مگر وہ اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر منزہ کی والدہ اور ساس وہاں پہنچی اور اسے ایک بار پھر کاشف سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ ملاقات صرف دونوں کے درمیان تھی۔ کاشف کے استفسار پر وہ بولی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، مگر آپ لوگ ابھی زمین سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر طرح کا علم ہے، سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں صرف آبادی ہی بڑھ رہی ہے اور کسی قسم کی ترقی نہیں ہو رہی، پھر بھی اپنی بیوی کو بچے پیدا کرنے والی مشین ضرور بنانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کاشف نے پہلے اور طرح سے سمجھانا چاہا، لیکن بات نہ بنی۔ تب اس نے ہاتھ جوڑے کہ وہ گھر واپس آ جائے، اس سے کبھی بھی ماں بننے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ منزہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، چاہے خواہش کی حد تک ہی صحیح، مگر اب آپ کے اور میرے درمیان ایک بچہ آ چکا ہے۔ آپ کی محبت اب صرف میرے لیے نہیں رہ گئی، اور یہی مجھے منظور نہیں، اس لیے اب آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ اس کے بعد کاشف تو کیا، دونوں طرف کے لوگوں نے، دوستوں نے، سہیلیوں نے زور لگایا، لیکن منزہ اس رشتے میں واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ شکریہ۔ صحیح، کیسی یہ عورت؟ رشی خان کا افسانہ، کیسی یہ عورت؟ ایسی آ، عجیب عورت۔ کیسی عجیب عورت۔ اچھا، یہ بچے کی خواہش نہ ہونا تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اور مطلب یہ موضوع کوئی وہ نہیں ہے کہ ہو نہ ہو، اور اس کے یہ ریزن دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو تیسرا فیکٹر آ جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی، یا آبادی کی وجہ سے۔ یہ دیکھنا ہوگا اس افسانے میں کہ دراصل منزہ چاہتی کیا ہے۔ جی، عالم خان صاحب سے پہلے درخواست کرتے کہ افسانے میں گفتگو کریں۔ جی عالم خان صاحب۔ یہ ایک اچھا افسانہ ہے سادہ بیانیے میں، اور کہانی بہت سے شیب و فراز سے ہوتی ہوئی اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ کئی جگہ یہ گمان ہوا کہ یہ کہانی یہاں شاید ایک موڑ کاٹنے کے بعد ختم ہو جائے، لیکن کہانی سے کہانی آگے چلتی رہی۔ تو اس طرح کے بیانیے میں ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، کہانی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ عجیب سی صحیح۔ لڑکی کا جو تصور انہوں نے دیا ہے، ایکچولی ایک آدمی ایک خاص صورتحال میں رہتا ہے، لیکن ایک خاص طرح کی مغایرت اس کے اندر ایلینیشن سے چل رہی ہوتی ہے، ایک متبادل زندگی کے بارے میں۔ ایسی زندگی دوسروں سے مختلف ہو، اور اسے ایک اپنی ذات کے اندر ایک نمایاں طور پر اس کی ذات کو دیکھا اور سمجھا جائے، تو ایسی ہی ایک عجیب عورت نے نقشہ کھینچا ہے۔ یہ ایکچولی کہانی کہنے کا انداز ہے، وہ کہانیاں جو ہماری روایت کا حصہ ہیں، اور اس میں بہت سی ہمارا ادب جو ہے، افسانوی ادب وہ بھرا پڑا ہے، اور یقیناً ان کی اپنی اہمیت ہے جو معاشرے کے مختلف کرداروں کی نفسیاتی اور سماجی صورتحال کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ کہانی بھی اسی صورتحال، اسی طریقے کی کہانی ہے جس میں ایک انداز نظر جو ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کردار کا جو انتخاب کیا ہے یہ بڑا مضبوط کردار ہے آزادی کے لیے اور پھر ماں نہ بننے کے لیے۔ تو یہ کہانی میں ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ ایک متبادل نقطہ نظر جو ہے زندگی سے مروج قاعدے کلیوں سے ہٹ کر دیا جائے، تو وہ کہانی ایک بھید کہہ رہی ہوتی ہے
एक इसरार होता है उसमें, तो इसमें भी एक भेद और इसरार आखिर तक चलता है, और जिसकी अपनी खूबसूरती है। तो ये कहानी अपनी खास तर्ज में एक बेहतर और अच्छी कहानी है। दुरुस्त, दुरुस्त, ठीक है, ठीक है। आलम खान का तजिया है अफसाना, तवील अफसाना है, कदर तवील है। और मौजू जो है वो तो हम समझ ही गए क्या है मौजू इसका, और सादिया बयानिया में अफसाना है। जैसे कभी ऋषि खान कह भी रहे थे आलम खान के अफसाने बिल्कुल सही थे कि उनके यहाँ रास्त बयानिया है। मैं अब शनाज फातमा ने भी हर समय ज्वाइन किया है। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ राशिद जावेद साहब से कि अफसाने पे गुफ्तगू करें। जी राशिद साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। आ, ये अफसाना एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी मोहब्बत और ज़ाती ख्वाहिशात के दरमियान मुझे लगता है कि उलझी हुई है, और फिर वो समाजी दबाव जो है उससे आज़ाद होकर अपना रास्ता जो है वो खुद ही मुंतखब कर लेती है। अ, आज के दौर में ये अफसाना मुझे खासा रेलेवेंट लगा है, क्योंकि यहाँ समाज गए गुजरे हालात में भी औरत जो है वो अपनी ज़ात और कैरियर को यहाँ तरजीह देने लगी है। तो अच्छा अफसाना है। किरदार निगारी, प्लॉट और ज़बान बयान के एतबार से भी ये एक अच्छी कोशिश है खान साहब की। ताहम कुछ मकामात पर कुछ तवालत भी है, और कुछ मकालमे जो हैं वो भी मुझे लगता है कि कहानी की रवानी को कुछ थोड़ा मुतासर कर रहे हैं। मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि अफसाना जो है वो कारी को सोचने पर मजबूर करता है कि समाजी तवक्कुआत और ज़ाती ख्वाहिशात के दरमियान जो एक कशमकश है, जो शुरू से है और अब उसका ज़्यादा एहसास हो रहा है और उस पर अमल हो रहा है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही रेलेवेंट अफसाना है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, सही। अफसाने पे गुफ्तगू की राशिद जावेद साहब ने। अ, इसमें अभी दो जो चीजें जो मैं शुरू में कह रही थी कि ये कंफ्यूजन रहेगा ही, रह जाती है कि वो जो एक बात है कि एक जगह वो कह रही है कि आबादी बढ़ने जो कि दुनिया में इतनी आबादी बढ़ रही है और ये है वो है, इसकी वजह से उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, या वो जो तीसरा फैक्टर आ जाए बच्चे की सूरत में इसकी वजह से उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये भी ये एक बात है। और इसमें वाकई इसमें कोई वो नहीं है कि वो एक बहुत मजबूत औरत है जो अपने इस मुद्दे को सामने रखती है। जी मलिक साहब से दरखास्त है, अफसाने पे गुफ्तगू करें। अब्दुल अजीज मलिक साहब। मलिक साहब माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, अब आवाज आ रही जी है? जी, आ रही है, आ रही है, आ जी रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, बिल्कुल। ये अफसाना, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी आपने जिक्र किया, कि बिल्कुल रास्त बयानी में लिखा हुआ अफसाना है। पिछला अफसाना जो हमने सुना उसकी ये बिल्कुल बरक्स है, और हम्म। इसमें किसी तरह का इबहाम नहीं है, लेकिन इसके हम्म। बावजूद खाने में तहदारी का उनसर मौजूद है। मसलन हम्म। हम इसके कोई एक मौजू करार दे नहीं इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक औरत अपनी इनफरादियत कायम रखना चाहती है। शायद हम्म। इसलिए वो काम नहीं कर रही जो तमाम लोग करते हैं, एक हुजूम के हम्म। अंदर दाखिल होकर उसमें गुम नहीं होना चाहती, इसीलिए सारे जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं उनके बरक्स वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। इसी तरह ये भी हम इस अफसाने से मतलब निकाल सकते हैं कि एक फर्द की जो जैसा पहले भी कहा गया कि ज़ाती ख्वाहिशात और उसके मद्दे मुकाबिल जो इज्तिमा या मुआशरा है, उसकी ख्वाहिशात का जो तसादुम है
وہ اس افسانے کا موضوع بنتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ عورت جو بالکل دوسروں سے ہٹ کر اور مختلف انداز سے سوچنے کا عمل ہے وہ کر رہی ہے۔ جس طرح کے شاعر نے میرا خیال ہے مصطفیٰ زیدی کا مصرع ہے کہ ہم ان رستوں سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ سو یہ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہشات موجود ہیں۔ اور پھر حیرت انگیزی کا قاری کو اس وقت سامنا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری عمر کے لیے ایک محبت کا انتظار کرتی ہے اور پھر محبت پانے کے بعد اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ سو یہاں پر بھی وہ دوسرے جو عاشق ہوتے ہیں یا محبت کرنے والے تو ان سے بھی مختلف نظر آتی ہیں۔ سو ہر پہلو میں، سوچنے کے انداز میں، رویوں میں وہ دوسروں سے ہٹ کر ہے، اور یہی اس کا کریکٹر جو ہے وہ اس کی انفرادیت قائم کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرداری افسانہ ہے، اور کردار جو ہے یہ مختلف عام لوگوں سے مختلف کنسٹرکٹ یا گھڑا گیا ہے یا تشکیل دیا گیا ہے، اور ایک منفرد موضوع پر جو افسانہ ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے۔ دونوں افسانے ایک دوسرے سے مزاجن مختلف افسانے تھے، اور عمدہ افسانے ہیں، اور ان پر بات چیت جو ہوئی ہے وہ بھی عمدہ ہوئی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں میرے خیال ہے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب، عبدالعزیز ملک صاحب، بہت شکریہ۔ افسانہ جیسا کہ آج جو دونوں افسانے تھے وہ بالکل اپنی نوعیت میں، اپنے برتاؤ میں دونوں افسانے مختلف ہیں، لیکن دونوں افسانوں نے اپنے اپنے طور پہ قاری کے لیے ایک دلچسپی اور آخر تک اس کو نبھائے رکھنے کی اس پہ قائم رہے ہیں۔ بہت عمدہ۔ عالم خان صاحب نے افسانہ سنایا اپنا گئے ویسے مکالمہ، اور رشی خان صاحب کا افسانہ کیسی عجیب عورت۔ تو یہ جو ہے ہم نے آج دونوں افسانے سنے، ملک صاحب کی صدارت تھی۔ مسعود قمر صاحب کے نہ ہونے کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طبیعت ان کو صحت دے، سلامتی دے، اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو موسم کی وجہ سے تھوڑا سا بخار ہے ان کو تو میں راشد جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج چونکہ مسعود صاحب نہیں ہے وہ نشست اختتام کا اعلان کریں۔ جی راشد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ مجھے افسانہ نگاروں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے شام افسانہ کے لیے اپنے افسانے جو ہیں وہ بذات خود پیش کیے، اور جناب صدر کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے اپنے صدارتی جو خطاب ہے اس میں افسانوں کی تہ تک اتر کے اور ہمیں آگاہی دی اس سے۔ حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حاضرین اگرچہ آج کافی جو ہے وہ قابل ذکر حد تک کمی ہے ہمارے حاضرین کی، شاید اس کی وجہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رمضان سے پہلے کا ہفتہ عشرہ ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ممبران جو ہیں وہ کسی نہ کسی شادی کے مہمان بنے ہوئے ہوں، تو یہ بھی ہے۔ لگتا ہے جی ہاں، کیونکہ بہت زور ہے شادیوں کا اس ہفتے میں۔ تو انجلا جی کی نظامت اور ناجیہ جی کی ریکارڈنگ جو ہے وہ تو ظاہر ہے لازمی ہے اس فورم کا حصہ، اور مسعود قمر صاحب کی واقعی شدت سے ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی وہ اس فورم کا ایک لازمی عنصر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی پھر بھی گفتگو کے اعتبار سے اور افسانوں کے اعتبار سے یہ شام افسانہ جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہماری محفل رہے گی آج۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، شب خیر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ جی۔